Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर ख़ुशी का इजहार करना और शरीयत के दायरे में रहकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मिलाद पर ख़ुशी और फ़रहत का इजहार करना, ये शरान बाइस बरकत है, बाइस फ़जीलत है। और अकाबिरीन और असलाफ़ की ज़िंदगियों में जहाँ पर मिलाद करने का, मिलाद पर ख़ुशी मनाने का या मिलाद पर गरीबों में खाना खिलाने का, मिलाद के मौके पर दरूद की महफ़िल मुनाक़िद करने का जो शक्लें या तज़किरा असलाफ़ की ज़िंदगियों में मिलता है, वो शरई हुदूद और दायरे में रहकर की जाने वाली मिलाद का तज़किरा मिलता है। वरना जितने अकाबिरीन और असलाफ़ गुज़रे हैं, उनमें से कोई ऐसे मिलाद का कायल नहीं था जिस मिलाद के आज हम लोग कायल होते जा रहे हैं। वरना उन अकाबिरीन में से कोई उन खुराफात का कायल नहीं था जिन खुराफात को हम आज मिलाद का नाम दे रहे हैं। तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है और तमाम मुसलमान इस बात को समझते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत पर ख़ुशी होना हर मुसलमान का ईमान का हिस्सा है। हमारे बच्चे की पैदाइश पर हमें ख़ुशी होती है, बेटे की पैदाइश पर, पोते की पैदाइश पर, नवासे की पैदाइश पर ख़ुशी होती है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के नबी के पैदाइश पर किस मुसलमान को ख़ुशी नहीं होगी। खुश होने से किसी का इनकार नहीं है, ख़ुशी का इजहार करने से भी किसी का इनकार नहीं है। ख़ुशी मनाने के तरीक़ों पर गुफ्तगू की जा रही है कि वो तरीक़ा क्या होना चाहिए जिससे ख़ुशी का इजहार किया जा सके। दूसरी बात ये समझें, ख़ुशी मनाने का जो तरीक़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मनसूस तरीक़े से जब साबित नहीं है, तो ऐसे तरीक़े की ईजाद करना जो तरीक़ा शरीयत के नुसूस के ख़िलाफ़ है और उस नुसूस के ख़िलाफ़ तरीक़े को सुन्नत तरीक़ा शुमार करना, ये तहरीफ़ फ़िद्दीन शुमार होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर, नबी के मीलाद के नाम पर नबी के लाए हुए दीन को बिगाड़ने की एक शक्ल है, उसी को बिदात कहा जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो अहादीस हैं, उन अहादीस में एक बात ये भी है कि क़ियामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बहुत से लोगों को जाम कौसर पिलाने के लिए तशरीफ़ फरमा होंगे और मुसलमानों की शक्ल वाले लोग पीने के लिए आगे भी बढ़ेंगे। आप पिलाना चाहेंगे लेकिन फ़रिश्ते उन्हें लात मार के भगा देंगे, धुतकार दिए जाएंगे। वजह पूछने पर यह बताया जाएगा कि आप नहीं जानते कि आप दुनिया से रिहलत फरमाने के बाद आपके इन उम्मतियों ने आपके दीन में कैसे कैसे खुराफात और बिदात घड़ लिए हैं। उन्हीं खुराफात का तज़किरा किया जा रहा है कि क्या ये वाक़ियतन नुसूस के ख़िलाफ़ है या नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा करना फ़ी नफ्सी ही फ़जीलत, बाइस बरकत और बाइस रहमत वाला अमल है। लेकिन अगर कोई ऐसा अमल जो फ़ी नफ्सी ही मुबाह हो, जायज़ हो, बाइस खैर व बरकत हो, लेकिन किसी बड़े फ़ितने का सबब बनता हो या किसी हराम का ज़रिया बनता हो या गुनाह कबीरा का सबब बनता हो, तो फ़ुक़हा ने ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए से उस फ़ितने को और उस जायज़ और मुस्तहब अमल को भी मना कर दिया था कि उसको भी करने की अब इजाज़त और गुंजाइश नहीं है। चुनांचे सब हज़रात जानते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद और कई साल गुज़रने के बाद जब काबतुल्लाह की तामीर असरे नौ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर की नौयत पर करना चाहा, जो अगरचे के बाइस खैर व बरकत वाला अमल था, उसके ज़रिए से पूरे काबे का इहाता हो जाता, दरवाज़ा नीचे हो जाता, हर आदमी को दरवाज़े में दाखिल होने की आसान सहूलत हो सकती थी, जो मिल्लत इब्राहीमी, बिनाए इब्राहीमी पर आ सकती थी। फिर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस अंदेशे से कि नए मुस्लिम हैं, अभी ईमान में आए हैं, काबे की तामीर को शहीद करके दोबारा बनाया जाएगा तो एक नया फितना खड़ा हो सकता है, आपने उसको रोक दिया। इससे मालूम हुआ कि काबे की तामीर जैसा वाला अमल भी मिलाद मनाने के जैसे अमल से तो अफजल है। बहरहाल
میلاد کا موجودہ مروجہ جو طریقہ ہے وہ طریقہ، اور کعبے کی کعبے کو شہید کر کے دوبارہ بنانے کا طریقہ، دونوں میں افضل طریقہ کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کعبے کی تعمیر ہی افضل طریقہ ہے۔ تو کعبے کی تعمیر کو جب ترک کر دیا گیا فتنے کے اندیشے سے، تو پھر مباح اور جائز امر کو کیسے ترک نہیں کیا جائے گا، جبکہ اس میں منصوص احادیث کے خلاف گناہ کبیرہ اور خرافات کا ارتکاب کھلے عام کیا جاتا ہو۔ چنانچہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل معلوم ہوا۔ دوسرا، فقہا نے خود لکھا ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنا نماز کے بعد یہ جائز اور مباح اور فضیلت والا عمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فقہا نے نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کرنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ سجدہ شکر اگر نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے تو جو عالم نہیں ہیں اور جاہل لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ نماز کے بعد بھی مستقل ایک سجدہ ہے، نماز کے بعد بھی مستقل ایک سجدہ ہے، اس کو نماز کا سجدہ شمار کر لیں گے، جس کی وجہ سے اس شبہ کی وجہ سے فقہا نے منع کر دیا ہے۔ ایسے ہی سورج کی طرف یعنی صبح صادق کے موقع پر طلوع صادق کے موقع پر یہ کیوں نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے؟ غروب آفتاب کے موقع پر کیوں نماز سے روکا جاتا ہے؟ نماز فی نفسی برا عمل نہیں ہے، لیکن نماز جس وقت ادا کی جا رہی ہے وہ وقت شبہ کا ہے کہ اس میں غیر مسلموں کی عبادت کا وقت ہے، جس میں اس وقت عبادت سے سورج کی پوجا سے مشابہت لازم آئے گی۔ چراغ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا ہے فقہا نے؟ کہ چراغ فی نفسی ہی جلانا کوئی بری بات نہیں ہے، چراغ ضرورت کی وجہ سے جلایا جاتا ہے، لیکن آگ کی پوجا کرنے والی ایک قوم موجود ہے جو آگ کی عظمت کرتی ہے، اس کی طرف اگر رخ کر کے نماز پڑھا جائے گا تو آگ کی پوجا کرنے والوں سے مشابہت لازم آئے گی۔ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر قبر کی طرف رخ کر کر صاحب قبر کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے منع اس واسطے کیا جاتا ہے کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ صاحب مزار سے مانگا جا رہا ہے۔ ایسے دسیوں نصوص ہیں، تلوار لٹک رہی ہو یا درخت کے سامنے ہو یا کوئی تصویر سامنے رکھی ہوئی ہو، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تحریمی کیوں ہے؟ کیونکہ تصویر کی پوجا کرنے والی ایک قوم موجود ہے، آپ ادھر سجدہ کریں گے تو تصویر کی تعظیم لازم آئے گی۔ دسیوں مثالیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی درست ہونے کے باوجود بھی شریعت نے دیگر فتنے اور مفاسد اور خرافات کی وجہ سے منع کر دیا ہے۔ چنانچہ خود آپ دیکھ لیں کہ بریلوی بھائیوں کے ایک بڑے عالم دین ہیں جنہیں ان کے اپنے مسلک میں انہیں حکیم الامت کا لقب دیا گیا ہے، مفتی احمد یار گجراتی صاحب مرحوم۔ انہوں نے اپنے تفسیر کے حاشیے میں لکھا ہے، تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 758، کیا لکھتے ہیں؟ ایک غیر ضروری عبادت فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم میں سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ خود یعنی غیر ضروری عبادت ہے، یعنی ضروری عبادت کا مطلب کیا ہوگا؟ ایسی عبادت جس کے نہ کرنے سے دین کا نقصان لازم آئے، اسے ضروری عبادت کہتے ہیں۔ ایسی عبادت جس کا نص میں تاکید موجود ہو کہ اس عبادت کا کرنا ہر امتی پر واجب درجہ رکھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مروجہ شکل کا میلاد منانا، ایک ہے نفس خوشی کا اظہار کرنا، وہ موضوع الگ ہے۔ مروجہ شکل کا میلاد منانا، مروجہ شکل کا کیا میلاد ہوتا ہے اسے ہم آگے ذکر کریں گے۔ اس شکل کا میلاد کیا یہ عبادت ضروریہ میں شامل ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی فقیہ اس پر دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ یہ عبادت ضروریہ میں سے ہے، جس کا ادا نہ کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، اور وہ مروجہ میلاد ہو تو اسے کوئی ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی مروجہ میلاد کا مطلب اس میلاد میں گانا بھی ہو، قوالی بھی ہو، میوزک بھی ہو، ناچنا بھی ہو، پٹاخے بھی ہوں اور ریالیاں نکالنا بھی ہو، جھنڈیوں پر لا الہ الا اللہ کلمات لکھنا ہو، پھر ان جھنڈیوں کا احترام کوئی لحاظ نہ کیا جاتا ہو، ان جھنڈیوں کو پیر بھی لگتے ہوں، مسجدوں کے سامنے قوالی میوزک اور ناچنا کیا جاتا ہو، اور کعبۃ اللہ کی شبیہ روضہ اطہر کی شبیہ بنا کر اس روضہ اطہر کی شبیہ کا طواف یا اس کی تعظیم کی جاتی ہو، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے نام پر کیک کاٹ کر کیک کھا کر اسے ایک دوسرے کو کھلا کر وش کیا جاتا ہو،
یہ سارے طریقے مروجہ میلاد میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے مروجہ میلاد کو عبادت ضروریہ ہونا ثابت کیا جائے، یعنی قوالی بھی عبادت ہے، میوزک بھی عبادت ہے، جھنڈیاں بھی عبادت ہیں، ریالی بھی عبادت ہے، ناچنا بھی عبادت ہے، اور کیک کاٹنا بھی عبادت ہے، ان سب کا عبادت ہونا ثابت کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے شاید کوئی وہ منحرف فی الدین ہی ہوگا جو اس طرح کی تحریف کا کام کرے گا۔ تو اب اس مروجہ عبادت کو دین سمجھ کر انجام دینا، جبکہ اس کے ذریعے سے کئی خرافات جنم لیتے ہوں، فقہا کی ان تصریحات کی روشنی میں یہ خود ایسا عمل ہے جس کا ترک کر دیا جانا ضروری ہے۔ اب دیکھ لیجئے تیسری بات، میلاد منانا، جیسے ہم نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ فی نفسی درست عمل ہے، قابل عظمت، باعث خیر و برکت عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے رحمت نازل ہوتی ہے، ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا۔ لیکن موجودہ زمانے میں ان خرافات کی وجہ سے جو ہر آئے دن نئے نئے طریقے سے خرافات انجام دیے جا رہے ہیں، اتنا آگے بڑھ گیا یہ مسئلہ کہ خود بریلوی علماء حضرات اور اس مروجہ میلاد کے قائل حضرات کے قابو میں نہیں ہے۔ اب اس میلاد میں در آئے منکرات اور خرافات کو ختم کرنا اب خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چنانچہ جو علماء اکرام میلاد کے مسنون ہونے اور میلاد کا حق ہونے، میلاد کے سنت ہونے اور میلاد کے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہونے، اور جو اس کا قائل نہ ہو وہ شیطانی ہونے اور پھر وہ ابلیسی ہونے، اور اس طرح کے جتنے بھی حفوات اور خرافات بکتے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس میلاد کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میلاد کیا میوزک کے ساتھ والا ہے؟ وہ میلاد کیا ناچنے کے ساتھ والا میلاد ہے؟ وہ میلاد کیا ریالیوں اور ٹرافک جام کرنے اور پھر گاڑیوں کی ریزنگ والا میلاد ہے؟ کیک کاٹ کے کھانے والا میلاد ہے؟ جھنڈیوں پر کلمات طیبہ لکھ کر اسے نالیوں میں پھینکنے والا میلاد ہے؟ اس میلاد کو ثابت کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی عالم اتنا گھٹیا سوچ والا ہو گیا ہو، اتنی جاہلانہ اور عوامی سوچ والا ہو گیا ہو کہ اس طرح کے منصوص درجے میں آئے ہوئے گناہ کبیرہ والی چیزوں کو وہ میلاد کا مسنون عمل ثابت کرنے کے در پہ ہو۔ جس میلاد کو یہ ہمارے علماء اکرام یا دینی بھائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خرافات والا میلاد نہیں ہے۔ اس خرافات والے میلاد کو ہمارے بریلوی علماء اکرام بھائی بھی اس کو غلط اور ناجائز اور حرام ہی کہتے ہیں، لیکن ان حضرات سے جو چوک ہو چکی ہے وہ یہ غلطی ہوئی کہ فی نفسی ہی جو میلاد تھا اس کو جائز قرار دے کر عوام میں جب اس کو رائج کیا، عوام کے ہاتھ میں جب وہ چیز آئی تو عوام نے اس میں ایکسٹرا فٹنگ کرنا شروع کیے، اپنی طرف سے اس میں بڑھاتے چڑھاتے حرام اور گناہ کے کاموں کو بھی اس میں بڑھانا شروع کر دیا، اور اتنا بڑھا دیا کہ اب خود علماء اکرام کے بس میں نہیں رہا کہ ہم اس کو روک سکیں۔ چنانچہ خود بریلوی علماء اکرام کے ایک عالم دین مفتی منیب الرحمن صاحب کے مدرسے کے ایک استاذ مدرس مفتی صابر حسن صاحب کی کتاب اس موضوع پر موجود ہے، خود ان کے علماء اکرام نے اس طرح کے مروجہ میلاد کو ناجائز اور حرام کہا ہے۔ اور ہم نے بھی جہاں تک غور کیا ہے، بریلوی علماء اکرام کے مدارس میں بیٹھ کر فقہ و فتاویٰ لکھنے والے اور علمی معیار پر 100% اترے ہوئے علماء اکرام بھی اس طرح کے میلاد کو جائز نہیں کہتے ہیں، اور اس طرح کا وہ علماء اکرام بھی فتویٰ نہیں دیتے ہیں، چونکہ وہ علم جانتے ہیں، اس مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، فقہ و فتاویٰ کے اصول اور ضابطوں سے وہ واقف ہیں۔ ہاں جو عوامی خطیب ہیں، جو میدانوں میں عوام کی واہ واہ اور سبحان اللہ اور لبیک حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو عوام کے ٹکڑوں اور تعریفوں پہ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگ علمی دلائل کے بغیر ان اپنے حفوات کے ذریعے سے اس کو مسنون ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو خود ان کے علماء اکرام میں دو طرح کے طبقے ہو گئے، علمی معیار پہ بات کرنے والے وہ وہی کہتے ہیں جو علماء دیوبند کہتے ہیں، اور جو حفوات بکنے والے ہیں، فالتو قسم کی بکواس کرنے والے ہیں، وہ عوامی طرح کی دلیلیں پیش کر کے ان سارے خرافات کی تائید کر رہے ہیں۔ در حقیقت
ان خرافات کے وہ بھی ایک درجے میں قائل نہیں تھے یا قائل نہیں ہیں، یا اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس عوام کو نہیں کہا کہ تم لوگ کیک کاٹو، ہم نے تو نہیں کہا کہ تم لوگ پٹاخے جلاؤ، ہم نے تو نہیں کہا کہ تم لوگ میوزک لگاؤ، قوالی گاؤ، عوام کر رہی ہے تو ہم اسے کیا کریں؟ جب اتنی عقل ماری گئی ہے کہ عوام کے ہاتھ میں اگر کوئی معاملہ جاتا ہے تو وہ حدود پر قائم نہیں رہتے، جب یہ بات ہے فقہ و فتاویٰ میں کہ مشروط فتویٰ عوام میں جاری کرنے سے شرطیں چھوڑ کر لوگ محض مسئلے پر عمل کرتے ہوئے اس مسئلے کی حیثیت کو منکرات کے درجے تک لے جاتے ہیں، اس لیے احتیاط کے درجے میں ایسا فتویٰ یا ایسی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی اپنے اپنے اداروں کے دارالافتاء کے مفتیان اکرام کی تحریرات کا لحاظ کیے بغیر ایسی باتیں کرنا خود ان کے حق میں اپنے مسلک کی توہین ہے، اپنے علماء کی توہین ہے، اور اپنے مسلک کے محققین کی تحقیق کی توہین ہے۔ وہ تو زندگیاں کھپا رہے ہیں مسئلے کا درجہ بتانے کے لیے، اور ہم حد پار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے خود بریلوی علماء اکرام کے قابو میں اب مسئلہ نہیں رہا کہ اب اپنے ان عوام کو اور ان نوجوانوں کو جو ہری جھنڈیاں پیشانی پر باندھ کر، جھنڈیوں پر کلمات طیبہ لکھ کر، ریزنگ کرتے ہوئے، چیخ و پکار کرتے ہوئے، شور و شرابہ کرتے ہوئے دیگر تمام وہ خرافات اور منکرات جو شرعاً ناجائز اور حرام ہیں، جو غیر مسلموں کے تہوار میں پائے جاتے ہیں، ویسا تہوار مناتے ہوئے اسے مسنون سمجھ رہے ہیں اور اس کے نہ کرنے والے کو ابلیسی کا لقب دے رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے، جو حضرات اس طرح کا میلاد کے قائل ہیں وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ میلاد میں خرافات آ گئے تو اس واسطے میلاد منانا منع ہے، تو پھر نکاح میں بھی خرافات آ گئے تو نکاح کرنا بھی منع ہے، تو میلاد بند کر دیا جائے چونکہ میلاد میں خرافات آ گئے، نکاح بھی بند کر دیا جائے کہ نکاح میں بھی رسومات اور خرافات آ گئے ہیں، جوڑا جہیز کی رسم ہے، بینڈ باجا ہے، ڈی جے ہے، بہت سے خرافات نکاح میں بھی آ گئے ہیں۔ اس طرح کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ اپنی کم علمی اور نادانی اور حماقت والا جواب ہے، قیاس مع الفارق ہے، اس واسطے کہ مروجہ میلاد پر گفتگو کی جا رہی ہے، نفس میلاد پر گفتگو نہیں کی جا رہی ہے۔ مروجہ میلاد جن تمام شکلوں کے ساتھ پایا جاتا ہے وہ مروجہ میلاد کسی نص سے ثابت نہیں ہے، جبکہ نفس نکاح یہ حدیث سے ثابت ہے، نفس نکاح حدیث سے ثابت ہے، نفس میلاد اس کو حدیث سے ثابت کرنا یہ بھی مشکل عمل ہے کہ نفس میلاد پر خوشی کا اظہار کرنے کی کوئی شکل منصوص پائی جاتی ہو، اگرچہ کہ اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں یا اسے کسی درجے میں مانا جا سکتا ہے کہ نفس میلاد ہونا چاہیے، لیکن مروجہ میلاد جو تمام خرافات پر مشتمل ہے اور ایک وہ جو نص سے ثابت بھی نہیں ہے، اور نکاح فی نفسی ثابت ہے، افضل ہے، سنت والا عمل ہے، النکاح من سنتی کا لفظ حدیث میں صاف آیا ہے، اور کہیں ایسا آیا ہے کہ المیلاد من سنتی کا لفظ آیا ہو، تو دونوں میں کوسوں دور کا فرق ہے، قیاس مع الفارق ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، نکاح ایک طرف، نکاح کے خرافات دوسری طرف، میلاد ایک طرف، میلاد کے خرافات دوسری طرف، یہ جو فرق کرنا ہے، عوام جاہل قسم کی ہی کیوں نہ ہو، نکاح اور نکاح کے رسومات دونوں میں فرق کرتی ہے، چنانچہ سنت طریقے سے نکاح کرنے والا طبقہ بھی موجود ہے جو خرافات اور رسومات سے خالی ہے، اور جو خرافات اور رسومات کے ساتھ نکاح کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ہم یہ رسومات جو کر رہے ہیں حرام اور ناجائز ہیں، لیکن کیا کریں، سماج میں چل رہا ہے، مجبور ہیں، یہ عذر لنگ اور بیکار کے بہانوں سے وہ ان خرافات اور منکرات میں مبتلا ہیں، لیکن ان کا علم یہ ہے کہ یہ خرافات ہیں، منکرات ہیں، نکاح کے مسنون ہونے کا حصہ نہیں ہیں، جبکہ میلاد کے مروجہ شکل میں نفس میلاد اور میلاد میں درآید خرافات میں فرق عوام نہیں کر رہی ہے، وہ تمام خرافات کے ساتھ ہی میلاد سمجھ رہی ہے، تو دونوں میں بہت فرق ہو گیا، نکاح کو الگ سمجھنا، نکاح کے رسومات کو الگ سمجھنا، میلاد کو الگ سمجھنا، میلاد کے خرافات کو الگ سمجھنا، یہ فرق کرنے کی صلاحیت عوام میں نہیں رہی، عوام یہی سمجھتی ہے کہ تمام خرافات کے ساتھ کرنے کو ہی میلاد کہا جاتا ہے، یعنی تمام منکرات کو وہ سنت کا درجہ دے رہی ہے، گناہ کو نیکی کا درجہ دے رہی ہے، جہاں گناہ کو گناہ نہ سمجھنا ایک گناہ ہے، وہاں گناہ کو نیکی سمجھنا اس سے بڑا گناہ ہے،
اور یہاں پر منکرات کو عوام نیکی سمجھ رہی ہے، گانے، ناچ، قوالی، کیک کاٹنا، ٹرافک جام کرنا، شور شرابہ کرنا، جھنڈیوں کی توہین کرنا، اس کو نیکی سمجھ رہی ہے عوام۔ تو آپ بتائیے کیا اس نیکی کی اجازت دی جاتی ہے ہمارے علماء اکرام کی طرف سے، ہمارے بریلوی علماء حضرات کی طرف سے؟ پانچویں بات یہ ہے، جن علماء اکرام کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی میلاد کے قائل تھے یا وہ بھی میلاد مناتے تھے، جیسے علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے النعمۃ الکبریٰ جو رسالہ ہے چھوٹا سا لکھا ہوا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر لکھا گیا، اس میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی کئی روایات ذکر کی جاتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میلاد پر خرچ کرنا، میلاد پر 1 روپیہ کا خرچ کرنا ہزاروں روپے خرچ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس طرح کی روایات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ولادت پر، جس میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم، اس رسالے کے حوالے سے ذکر کیے جاتے ہیں، جبکہ محققین نے لکھا ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کوئی رسالہ ہے ہی نہیں ہے، من گھڑت باتیں لکھنے والوں نے اس رسالے کو مرتب کر کے ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا۔ اور تعجب کی بات ہے، حدیث جب لی جاتی ہے تو حدیث کا درجہ بھی لیا جاتا ہے، سند بھی دیکھی جاتی ہے، اور یہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ 1 درہم خرچ کرنے والے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا، یہ حدیث اس النعمۃ الکبریٰ والی رسالے کے علاوہ کسی دوسری روایت، کسی دوسری کتاب میں، کسی صحابی سے صحیح سند سے، ضعیف درجے کی سند سے بھی کیوں ثابت نہیں ہے؟ ایسی کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو کتاب خود مصنف کی طرف جھوٹ طریقے سے منسوب کی گئی ہے، باطل طریقے سے منسوب کی گئی ہے، لیکن فضیلت کے لیے اپنے فیور میں ہے وہ بات، بس ختم۔ سندن جھوٹی ہو، حدیث ثابت نہ ہو، کتاب کی بھی کوئی حیثیت نہ ہو، اور وہ نسبت بھی جھوٹی ہو، سب ہوں، لیکن ہمارے فیور میں کوئی جملہ مل گیا ہے تو ایسا سمجھ لیجئے کہ دشمن بھی، کافر بھی اگر ہمارے فیور میں کچھ بات بول رہا ہے تو ہم دشمن کو بھی اپنا بنا لیں گے۔ جیسے اس زمانے کے مدینے کے یہودی کفار مکہ کو کہا کرتے تھے کہ تم صحیح دین پر ہو، محمد کا دین غلط ہے۔ یہودی مدینے کے کافروں کو کہا کرتے تھے، چونکہ اپنے فیور میں لینے کے لیے باطل کو بھی اپنا بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی کی مثال ہے، تازہ مثال ہے۔ تو ان اکابر نے جس میلاد کو کیا ہے وہ میلاد وہ نہیں ہے جو ہمارے آج کے مروجہ میلاد میں ہے۔ آج کے مروجہ میلاد میں کیا خرافات پائے جاتے ہیں؟ آپ کو ہمارے اس گفتگو کے درمیان بھی کئی چیزوں کو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا۔ نمبر 1، آپ نے کئی ویڈیوز میں ایسا دیکھا ہے جہاں پر جھنڈیوں پر، ہری جھنڈیوں پر کلمات طیبہ لکھے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا جاتا ہے، اللہ، محمد، حسن، حسین وغیرہ کے نام لکھے جاتے ہیں، بڑے اہتمام سے مسجد کے گیٹ پر، مسجد کی دیواروں پر اور گلیوں میں یہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ لگانے کے لیے نوجوانوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، یا اپنے شوق سے لگاتے ہیں، جذبے سے لگاتے ہیں، لیکن لگاتے وقت جتنا جوش ہوتا ہے، میلاد گزر جانے کے بعد جب وہ جھنڈیاں ٹوٹ کر گرتی ہیں یا بلدیہ اسے توڑ دیتا ہے اور وہ نالیوں میں، کچرا کنڈی میں جب جاتے ہیں تو ان نوجوانوں کا جوش کہاں مر جاتا ہے؟ یہ عشق رسول کہاں دفن ہو جاتا ہے؟ لگاتے وقت تمہیں شوق تھا، اتارتے وقت اسی محمد الرسول اللہ کو جس عظمت سے لگائے، اگر لگاتے وقت کوئی منع کرے تو اس سے جھگڑا کیے، کیونکہ وہ اسے تم نے ابلیس سمجھا، شیطان سمجھا۔ اب وہی محمد الرسول اللہ کچرا کنڈی میں گر رہا ہے، وہی جھنڈی نالی میں گر رہی ہے، اس وقت گستاخ کون بن رہا ہے؟ منع کرنے والا شروع میں گستاخ بنا تھا، اب لگانے والا لگا کر جو بے فکر اور غافل بن چکا ہے وہ اب گستاخ رسول بن رہا ہے۔ کیا یہ بے ادبی اور توہین نہیں ہے؟ ایسے میلاد کی گنجائش دی گئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے، یا فقہا نے ایسے میلاد کی اجازت دی تھی؟ اسلاف نے ایسا میلاد منایا تھا جس میں جھنڈیاں کچرا کنڈی میں چلی جائیں؟ اب اس کا جواب یہ بولنا کہ ہم کیا کریں، یہ پبلک کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ یعنی آپ پبلک میں لا کر جھنڈیاں گاڑ دو، لٹکا دو، اب اس کے بعد پبلک اپنا کام کاج سب کچھ چھوڑ کے، مصروفیات چھوڑ کے جھنڈیاں دیکھتی کھڑی رہیں، کب یہ جھنڈی گرے گی میں اسے اٹھا کر بوسہ لے کے صحیح جگہ پر رکھوں گا۔
ہم لگانے والوں کو احساس نہیں ہوگا کہ کہاں لگانا چاہیے کہاں نہیں لگانا چاہیے، بے ادبی کا اندیشہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ فقہا نے یہاں تک بتایا کہ آپ کو اگر نماز پڑھنا ہے تو ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھو جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، اگر وہاں پڑھو گے تو سترہ سامنے رکھ لو، نہیں رکھو گے تو گناہ گار تم ہوگے، گزرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ تو آپ کو قاعدہ بتایا گیا کہ کہاں نماز پڑھنا چاہیے، تو کہاں جھنڈی لگانا چاہیے یہ نہیں بتایا جائے گا شریعت میں۔ تو ایسے بے حرمتی والا میلاد اس کے لیے اس کو سنت ثابت کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے ایک ویڈیو میں آپ حضرات نے بھی دیکھا 3 میٹر کا کیک موجود ہے، 3 میٹر کا کیک۔ ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں لنگوٹ یا لنگی باندھے ہوئے، اوپر سے کرتا بھی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق امامہ اگر باندھنا ہو تو امامہ بھی نہیں ہے، یعنی حلیہ ہی بگڑا ہوا ہے، سامنے 3 بڑے بڑے کیک رکھے ہوئے ہیں اور وہ میلاد منانے کے لیے کیک کاٹ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس طرح عیسائی برتھڈے پر کیک کاٹتے ہوں اور غیر مسلم کاٹتے ہوں اور آپ بھی کیک کاٹ کر برتھڈے منا رہے ہوں، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جس کو سنت کہا جا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں پیٹ پالنے کی بات تو بہر صورت آ رہی ہے، کھانے کی بات بہر صورت آ رہی ہے، جس کی وجہ سے مجبور ہیں، پیٹ اندر سے کہتا ہے کہ ہم اس کو سنت کہیں ورنہ یہ کیک ہمیں نہیں ملے گا، اگر ہم اس کو بدعت کہیں گے تو پھر کون دے گا ہمیں کھانے کے لیے؟ اس واسطے اس کو فوراً سنت کا لیبل لگا دو، مستحب کا لیبل لگا دو، عشق رسول کا لیبل لگا دو، پھر آدھا نہیں تو کچھ نہ کچھ کیک تو اپنے پیٹ میں آ ہی جائے گا۔ تیسری چیز دیکھیے، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر ناچ رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، کرتا پائجامہ پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، مسجد کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈی جے لگا ہوا ہے، قوالی بج رہی ہے، میوزک چل رہا ہے اور ناچا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ غیر مسلم ہندو اور کافر مسجد کی اتنی تعظیم کرتا تھا کہ اگر وہ ڈی جے بجاتا ہوا گزرتا تھا اپنی شادی کے موقع پر، مسجد کے سامنے آتے وہ ڈی جے بند کر دیتے تھے، مسجد سے گزرنے کے بعد پھر وہ گانے اور ڈی جے شروع کرتے تھے۔ اور ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی مسجد کے سامنے ڈی جے بجاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہو، نماز چل رہی ہو تو بھی ڈی جے بجاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، اور میلاد کے نام پر مسجد کے سامنے آ کر ریالی کو کھڑا کر کے ڈی جے بجاتے ہوئے، قوالی گاتے ہوئے، ناچتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی ہے۔ یعنی ماضی بعید میں جو کام ایک ہندو اور کافر بھی نہیں کرتا تھا، آج وہ کام عاشق رسول کے نام پہ کیا جا رہا ہے، مسجدوں کے سامنے ناچا اور ڈی جے لگایا جا رہا ہے۔ اور تو اور ایک ویڈیو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جس میں مسجد کے اندر حلقہ لگا کر سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور 4-5 نوجوان گھومتے ہوئے مسجد میں ناچ رہے ہیں۔ جس مسجد میں زور سے بولنے سے منع کیا گیا، پیر پھیلانے سے منع کیا گیا، دنیاوی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا، بلا نیت اعتکاف لیٹنے سے منع کیا گیا، ایسی پاکیزہ جگہ پر جہاں پر 10 اصول و آداب اس گھر کے بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر حلقہ لگا کر میلاد کے نام پر کرتا پائجامہ ٹوپی پہن کر عاشقان رسول ناچ رہے ہیں مسجد کے اندر۔ کوئی غیر مسلم آ کر ناچے تو وہ دشمن ہے، فرقہ پرست ہے، اور ہم ناچیں تو عاشق رسول ہیں۔ ہم ناچنا ہی ہے، وہ ناچے تو دشمن ہے، ہم ناچے تو عاشق رسول ہیں۔ تو آپ بتائیے یہ کون سا دین ہے؟ کیا اس میلاد کو سنت قرار دیا جائے گا؟ اور چوتھی چیز، ایک میلاد کے جلوس میں ہم نے اسی تازہ میلاد میں دیکھا، وہ ویڈیو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ پٹاخے، اتنے زیادہ پٹاخے پھوڑے گئے، جو ہائی وے روڈ ہے، یعنی 2 طرف سے آنے جانے کا ہے، دونوں طرف کی روڈ جام ہو چکی ہے، پبلک ادھر بھی کھڑی ہوئی ہے ادھر بھی کھڑی ہوئی ہے، دونوں سڑکوں پر اتنے بڑے بڑے پٹاخے جلائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، کوئی اگر نہیں دیکھے گا کہ میلاد کا منظر ہے تو یہی سمجھے گا کوئی ہندوؤں کی شادی ہو رہی ہے یا کافروں کا، عیسائی یہودیوں کا نکاح ہو رہا ہے، اس نکاح کے موقع پر یہ لوگ اس طرح کے پٹاخے جلا رہے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے گا تو وہ جلوس ہے جو میلاد کا نکل رہا ہے۔ کیا اس طرح کے پٹاخے جلانا ضیاء مال میں شامل نہیں ہوگا؟ تشبہ بالکفار میں شامل نہیں ہوگا؟ ایذائے مسلم بلکہ ایذائے انسان میں شامل نہیں ہوگا؟ ایسے میلاد کو مسنون قرار دیا جائے گا۔ 5ویں چیز،
तकदीर हरामी मुर्दाबाद, तकदीर हरामी मुर्दाबाद, वहाबी आतंकवाद मुर्दाबाद, मुस्तफा के नूर है फातिमा के दिल का चैन, वहाबी आतंकवाद मुर्दाबाद, देवबंदी आतंकवाद मुर्दाबाद, राकुल्ली आतंकवाद मतलब के आला हजरत मजार आला हजरत। आपने एक ऐसे मिलाद का जुलूस देखा होगा वीडियोस में, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर जुलूस निकल रहा है मिलाद के नाम पर, लेकिन नारेबाजी जो की जा रही है, उसमें जो नारे लगाए जा रहे हैं, उन नारों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये नारे क्या इश्क़ रसूल के हैं, ये नारे फ़िरक़ा परस्त और मुसलमानों में नफ़रत और दुश्मनाने इस्लाम को जंग और लड़ाई की दावत दी जा रही है। एक जुलूस में खुले तौर पर पुलिस वालों के सामने लड़ाई और झगड़े की दावत देते हुए मिलाद के इस जुलूस में निकलने वालों के नारों के अल्फाज देखिए, क्या नारे हैं। देवबंदियाँ मुर्दाबाद, वहाबियाँ मुर्दाबाद, वहाबी सुवर मुर्दाबाद, देवबंदी सुवर मुर्दाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, वहाबी आतंकवाद मुर्दाबाद, मुस्तफ़ा के नूर आइन, या हुसैन, इस तरह के नारे लगाकर फिर आगे वहाबी आतंकवाद मुर्दाबाद, देवबंदी आतंकवाद मुर्दाबाद, नजदी आतंकवाद मुर्दाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। ये जो नारे हैं इसमें कहीं दूर दूर तक इश्क़ रसूल दिख रहा है। आशिक़ रसूल ऐसे नारे लगाता है, आशिक़ रसूल की ज़बान से ऐसे जुमले निकलते हैं, और खुलेआम पुलिस के सामने मुल्क के रहने वाले मुसलमानों के मुतालिक, चाहे वो आपसे मसलकी इख्तिलाफ़ रखते हों, लेकिन अपनी जगह पर वो मुसलमान हैं, अपनी जगह पर वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, किसी सांप बिच्छू और बैल गाय की पूजा नहीं करते हैं, वो भी नमाजी हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमानों के एक बड़े तबक़े को आप समझ लीजिए, हिंदुस्तान में क्या देवबंदी मसलक के मुसलमान कम तादाद में हैं? सिर्फ 2% हैं, 1% हैं। और ये मसलक के आला हज़रत के जो हमारे उलमा इकराम हैं और उनके जो बिरादरान हैं, क्या वो ज़्यादा फ़ीसद में हैं? इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद है कितनी? 15% मुसलमान। अब इन 15% मुसलमानों में से इस मसलक के तादाद के उलमा और अवाम कम तादाद में हैं, तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि मुल्क सारा का सारा हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बन चुका है? ये जितने मदारिस चल रहे हैं ये सब हिंदुओं के मदारिस हैं, काफिरों के मदारिस हैं, ये सारी अवाम काफिर और हिंदू हो चुकी है। ये जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ये हिंदुओं की नमाज़ है, ये जो निकाह हो रहे हैं हिंदुओं का निकाह हो रहा है, ये जो खुला तलाक़ मीरास के मसाइल में शरीयत मोहम्मदी को, मसलक हनफ़ी को जो फ़ॉलो करते हैं, ये सब किसी रामायण महाभारत और गीता को फ़ॉलो कर रहे हैं। कितनी हिमाकत और पागलपने और नादानी, बेहयाई की बात है कि जुलूस तो निकल रहा है इश्क़ रसूल और मिलाद का, और नारे लगाए जा रहे हैं कि अपने ही मुस्लिम बिरादरी को आतंकवाद कहने का। शर्म तो भी आनी चाहिए कि हम इश्क़ रसूल के नाम पर मुसलमान समाज को कितना बदनाम कर रहे हैं। ऐसे मिलाद को मसनून कहा जाएगा? हम फ़र्क नहीं कर रहे हैं कि असल मिलाद जिसका तज़किरा तमाम दुनिया के मुसलमान कायल हैं, और वो मिलाद मुरव्वजा जिसके खुराफात और मुनकरात नस के ख़िलाफ़ हैं और इबलीसी और शैतानी हरकतें हैं, जिसे हम सुन्नत और इश्क़ रसूल का लेबल देने पर तुले हुए हैं। और एक आपने देखा होगा, एक लारी पर जैसे गणेश को ले जाया जाता है, वैसे ही लारी पर चंद मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियां भी साथ में हैं, नाच रहे हैं, गाने लगे हुए हैं, और उस लारी के किनारे पर बैनर लगा हुआ है और झंडा लगा हुआ है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, कुरान मजीद की आयत लिखी हुई है। नाचते हुए लारी पर खड़े होकर जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उनके जूते चप्पल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को मस कर रहे हैं, कलीमे तय्यबा को रौंद रहे हैं जूते चप्पल। और ये आशिक़ रसूल हैं जिनका ये मंज़र वीडियो में आप हजरात ने देखा या देख रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए, क्या इस तरह के मिलाद को आप सुन्नत होना साबित कर रहे हैं? एक तरफ तो वो मंज़र हमें रुला देता है, हमें वो इंसान बनने पे मजबूर कर देता है, दरिंदगी को चैलेंज करता है कि एक तरफ मुसलमानों के बच्चे, इंसानों की औलाद गुर्बत और फाक़े की वजह से सड़क पर पड़े हुए खाने के निवाले उठा के खा रहे हैं, रोटी के टुकड़े उठा के खा रहे हैं। एक तरफ वो लोग
کھانے کے بعد جو چھلکے پھینک کر چلے جاتے ہیں، وہ چھلکے اٹھا کر اپنی بھوک اور پیاس مٹا رہے ہیں۔ ایک طرف کتا کھا کر جو کھانا چھوڑ کے چلے جاتا ہے، وہ معصوم بچہ وہ کھانا اٹھا کے کھا رہا ہے۔ غریبی اور فاقے کا یہ عالم، سونے کے لیے، پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، جسم پر کپڑا نہیں ہے، آدمی دوسرے کا کھا کر پھینکا ہوا اٹھا کے کھا رہا ہے۔ ایسی غریبی کا منظر ایک طرف ہے، اور ایک طرف وہ منظر جہاں پر نوح کے علاقے میں 300 گھرانے مسلمانوں کے، 1200 تعداد کی افراد مسلمانوں کی بے گھر ہو گئی، بے چھت ہو گئی۔ وہ مسلمان بوڑھی مائیں ان اپنے گھروں کے ملبے میں دبے اور پڑے ہوئے اپنے پرانے سامان، پرانے کپڑے اور اپنے ڈاکومنٹس اور اپنی ضروری اشیاء کو چن چن کر اٹھاتے ہوئے، آنسوؤں سے روتے ہوئے، وہ پکار کر اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہے تم میں سے کوئی وہ مرد مجاہد جو ہماری اس مجبوری اور مظلومانہ حالت پر رحم کر کے ہمیں بے قصور ثابت کر کے ہمیں کوئی سایہ دے سکے، ہمیں کوئی چھت دے سکے۔ تم میں کوئی لائر، کوئی جج، کوئی پولیس، کوئی IAS، کوئی IPS ہے تم مسلمانوں میں؟ تم عاشقان رسول میں کوئی ہے ایسا مرد مجاہد مائی کا لال جو ان ہم غریب مسلمانوں پر آئے ہوئے ان حالات میں ہمارا مددگار بن کر ہماری صف میں کھڑے ہو کر ہماری دہائی دے سکے، ہماری غموں کا تسلی کا سامان بن سکے، ہمارا ہمدرد بن سکے؟ وہ معصوم بچیاں جن کا فیوچر اور مستقبل یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر بنیں گی، جن کا مستقبل اور فیوچر یہ تھا کہ وہ IPS IAS میں آئیں گی، جن کا مستقبل یہ تھا کہ وہ جج بنیں گی، قوم کی رہبر بنیں گی، وہ معصوم بچیاں آج ایک روٹی کی محتاج ہو کر سڑک پر جانے والوں سے بھیک مانگ رہی ہیں۔ وہ اپنی اسکول کی فیس اور اپنی کتابوں اور اپنی بیگ اور اپنی اسکول ڈریس کے لیے خیرات اور صدقے کی محتاج ہو گئی ہیں۔ ایک طرف تو وہ منظر ملک میں دیکھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پٹاخے بازیاں ہو رہی ہیں، ڈشیں پک رہی ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، سارے خرافات پر پیسہ لٹایا جا رہا ہے۔ ان عاشقان رسول کو یہ نہیں دکھتا کہ اس وقت اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اس وقت صحابہ خلفائے راشدین ہوتے، اس وقت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، آل بیت اس وقت موجود ہوتے، اس 2023 میں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے میلاد کا جلوس، اپنے میلاد کی جھنڈیاں، اپنے میلاد پر کھانا، اپنے میلاد پر کیک، اپنے میلاد پر ریلیاں، اپنے میلاد پر پٹاخے، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام زیادہ پرموٹ کرتے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام ان بے سہارا، مجبور، لاچار، سڑک پر آئی ہوئی ان بوڑھی ماؤں پر سہارا بننے کے لیے، ان بچیوں کو اپنانے کے لیے، ان یتیموں پر سایہ بننے کی کوشش کرتے؟ آپ خود بتا دیجئے، ہم کس کا نمونہ بن رہے ہیں؟ ہم کس کو آئیڈیل بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ اس حقیقت کو سمجھے بغیر، صرف اس واسطے کہ یہ بات فلاں مسلک والوں نے کہی ہے، اس بات کے فلاں مسلک والے قائل نہیں ہیں۔ علماء دیوبند جس میلاد کے قائل نہیں ہیں، وہ میلاد وہ ہے جس میں قوالی ہوتی ہے، میوزک ہوتی ہے، ناچنا ہوتا ہے، جس میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، ظالمانہ چندہ وصول کیا جاتا ہے۔ ان حرام کاموں کے میلاد کے علماء دیوبند ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بریلوی علماء حضرات بھی اس کے قائل نہیں ہیں، یہ بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ آج بھی کئی علماء اکرام کی ویڈیوز جو بریلوی مسلک کے ان کے موجود ہیں، جو اس کو صاف طور سے حرام اور ناجائز کہتے ہوئے ہم نے سنا اور دیکھا ہے۔ اور جس میلاد کے ہم قائل ہیں، وہ میلاد وہ نہیں ہے جو یہ آج منایا جا رہا ہے۔ تو اس فرق کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے مسلکی تشدد کو بھی ہوا دی جا رہی ہے، اور دوسرا ان خرافات کو سنت قرار دیا جا رہا ہے، اور تیسری بات ملک کے موجودہ حالات پر آنکھیں بند کر کے غافل، بے شرم، بے حیا بن کر حالات کے نزاکت کو سمجھے بغیر، ترجیحی کاموں کو اپنائے بغیر، ملک میں ووٹر ID کا مسئلہ، ڈاکومنٹس درست کرنے کا مسئلہ، مسلمانوں کی اتحاد کا مسئلہ، ان سب کو پارا پارا کر کے اپنی ان جزوی باتوں کو ہی پورا دین سمجھ کر اپنے علاوہ سب کو جہنمی قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کون سا مسلک ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا عشق رسول ہے۔ اس واسطے اب میلاد النبی مکمل ہو چکا، کیا ہم نے جس اہتمام سے جھنڈیاں لگائی ہیں اسی اہتمام سے جھنڈیاں اتاری؟ کیا ہم جس اہتمام سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام اور عشق پر جس طرح رسول اللہ اور کلمات طیبہ لکھے ہوئے کلمات کے ہم نے جھنڈے لگائے ہیں، وہ سارے جھنڈیاں ہم نے اتارے اہتمام سے؟ جس طرح لوگ گنیش کے موقع پر اپنے گنیش کو خدا سمجھ کر مورتی بناتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں، پھر آخر میں لے جا کر اسے سمندر میں ڈبو دیتے ہیں،
جس مذہب میں خدا ڈوب جاتا ہے، جس مذہب میں انسان جل کے راکھ ہو جاتا ہے، جلا دینا انسان کو جس مذہب میں عبادت ہے، ڈبا دینا خدا کو جس مذہب میں عبادت ہے، ہم اس مذہب کے مطابق اپنے یہاں پر بھی جلوس نکالتے ہوئے جھنڈیوں کے ساتھ بھی وہی بے احترامی کرتے ہیں جو بے احترامی گنیش کے ساتھ اس مذہب کے لوگ کرتے ہیں۔ گنیش کی بے احترامی پانی میں ڈبا کر عبادت سمجھ رہے ہیں، ہم جھنڈیاں لگا کر کچرا کنڈی کے حوالے کرتے ہوئے بھی ہم کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، ہم یہ جرم کر رہے ہیں۔ اس واسطے مسلکی اعتدال کو سمجھیں، حالات کی نزاکت کو سمجھیں، سمجھے سوچے بغیر۔ ایک صاحب نے کہا ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں کہ اگر ناک میں مکھی گھس جائے تو مکھی نکالنے کی کوشش کی جائے گی، ناک نہیں کاٹی جائے گی۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے، بالکل صحیح بات ہے، مکھی نکالنے کی کوشش کی جائے گی، ناک نہیں کاٹی جائے گی، صحیح بات ہے۔ مطلب یہ ہے آپ کے کہنے کا کہ اگر میلاد النبی میں خرافات آ گئے ہیں تو خرافات نکالے جائیں گے، میلاد سے منع نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں ایسا میلاد منائیے جو خرافات سے خالی ہو۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں، آپ مکھیاں نکالیے اس میلاد کی، خرافات کی، لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اب مسئلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا، اب آپ نکال ہی نہیں سکتے، چونکہ آپ کے ہاتھ سے باہر نکل گیا مسئلہ، عوام کے ہاتھ میں آ چکا ہے اور پبلک آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ یہ سارے خرافات کی مکھیاں آپ نکال نہیں سکتے، نکالتے نکالتے مر جائیں گے، بولتے بولتے مر جائیں گے، لیکن خرافات سے خالی میلاد آپ بنا کر پیش کر کے نہیں دکھا سکتے۔ اگر پیش کر دیں تو یہی ہمیں مقصود ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسا میلاد منایا جائے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں جہاں پر ناک میں مکھی جانے کی مثال ہے، وہیں پر ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر پانی میں کتا گر کے مر جائے اور پھل پھول جائے تو پھر اس صورت میں صرف کتا نہیں نکالا جائے گا، پانی بھی نکالا جائے گا، اس پانی کے استعمال پر بھی پابندی لگائی جائے گی۔ بالکل ایسے ہی آج کے خرافات ناک میں مکھی گھسنے کی مثال نہیں ہے، آج کا میلاد پانی میں کتا مرنے کی مثال ہے کہ اب صرف کتا نکالنا کافی نہیں ہے، خرافات کافی نہیں ہے، یہ خرافات سے بچنے کے لیے کتے کے ساتھ ساتھ خرافات کے ساتھ ساتھ پانی کو بھی صاف کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ گندگی اور ناپاکی ختم ہو سکتی ہے۔ سدن للباب، احتیاطاً ان خرافات سے بچنا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی عاشق رسول ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ٹھنڈے دل کے ساتھ، جذبات میں آئے بغیر، مسلکی بات پر تشدد اور فرقواریت پر آئے بغیر، خالی ذہن ہو کر آدمی دلائل پر، گفتگو پر غور کرنا چاہیے، تو اسے کوئی صحیح بات سمجھ میں آتی ہے۔ محض بات سننے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے ہی اپنا کوئی نظریہ قائم کر لے گا تو پھر ایسی صورت میں حق بات نظر آنا، صحیح بات کی طرف رہنمائی ہونا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔